अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाज़िर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। आज भी हम कुछ खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर उस पे अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। तो इसके में आपकी राय भी हमें चाहिए होगी, जो आप हमें कमेंट्स की सूरत में इस पे अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी एक पीटीआई को रिलीफ दी है कि यानी कि पहले तो उन्होंने साइफर के जो केस था वो उन्होंने 11 जनवरी तक उस पे स्टे दे दिया था। ये इमरान खान को एक रिलीफ मिला। उसके बाद दूसरा रिलीफ ये मिला कि इंसानी बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखते हुए जनाब जस्टिस और गुल औरंगज़ेब साहब, जिन पे पीटीआई नून लीग वाले बहुत तनकीद करते हैं कि ये उमर अयूब के कज़न हैं, फर्स्ट कज़न हैं, और बाकी भी इनकी काफ़ी रिश्तेदारी है पीटीआई वालों के साथ। तो पीटीआई के साथ के बारे में बड़ा ये नरम गोशा रखते हैं। ये नून लीग वालों की तनकीद है, लेकिन नून लीग वाले ये भी सोच या भूल जाते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब आए हैं तो जो उन्हें अल अज़ीज़िया या एवन फील्ड रेफरेंस में जो रिलीफ मिला है, वो भी जो 2 रुकनी बेंच था उसमें एक चीफ जस्टिस थे और एक जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब थे। तो ये अब ये देखने वाली बात है कि उस वक्त वो ठीक थे या इस वक्त वो ठीक थे। लेकिन ये सैफर केस जो है ना, बड़ा मुश्किल सा बन गया है, क्योंकि ये चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाह के बिना अदलिया को नहीं मैनेज कर सकती और अदलिया अपने फैसले कर रही है। अदलिया को मैनेज करने के लिए ना एक प्लान होता है, जो जनरल फैज़ हमीद साहब जिस तरह मैनेज किया करते थे। इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाह रही है, लेकिन उस तरह के वो क्या कहते हैं प्लान नहीं कर रही जैसे वो करते थे। उसमें फिर आपको प्लाट भी देने पड़ते हैं, आपको फिर जूनियर जजेस को हाई कोर्ट्स में और फिर उस जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाना पड़ता है। तो एक तरह की आपको काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको रिलीफ मिलते हैं। तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि शायद ऐसी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही और तो होना भी नहीं चाहिए। ये कोई एक अच्छी मिसाल तो नहीं है, लेकिन अब यही है कि काफ़ी सारे फैसले ऐसे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं। उन्हीं फैसलों में से एक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को ये रिलीफ दिया है कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान, जो उनके चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनको बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ मुलाकात करने और टिकटों की तकसीम के बारे में बात करने की इजाज़त दे दी है। अब यानी कि जो टिकटें मिलेंगी वो इमरान खान की मशावरत से मिलेंगी। नून लीग के हलके इस बात पे बड़े यानी कि थे कि जब नवाज शरीफ की बारी थी तो नवाज शरीफ को तो आपने नाअहल कर दिया, पार्टी के ओहदे से हटा दिया, और नवाज शरीफ के जो सेनेटर थे वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो अब आप इतनी सहूलियत दे रहे हैं कि एक बंदा जो कि मुजरम है और उसे सज़ा सुनाई गई है और वो जेल में कैद है, और 9 मई जैसे वाक़यात का मुबीना तौर पे उसके खालक बताया जाता है, तो आप उसको इतनी दे रहे हैं रायत कि वो अपनी टिकटों की भी जो है वो मुशावरत करके वो बंदों को टिकटें भी दे सकता है। यानी कि उन टिकटों पे जो लोग मुंतखब होंगे वो फिर इसी इमरान खान साहब की ही बात मानेंगे। लेकिन ये एक ना क्या कह सकते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब नहीं भी थे सदर, तो उन चलती नवाज शरीफ की थी। तो अब ऐसे ही है कि बैरिस्टर गौहर अली खान को अगर वो बाकायदा तौर पे अदालत ये सहूलत नहीं देती तो चेयरमैन तो इमरान खान ही है, टिकटें तो इमरान खान ने ही देनी है, और वो गौहर अली खान से नहीं मिलता तो अपने वकला के तहत या अपनी बहन के जो वसासत से उनको अपनी टिकटें तकसीम कर सकता है। तो इसमें इतनी यानी कि क्या कहते हैं कि बात है नहीं है। टिकटें फिर भी इमरान खान के कहने पे मिलनी थी अगर कोई लेने वाले हुए, क्योंकि एक तरफ से ये प्रेशर भी है कि टिकटें लेने वाले जो विनिंग कैंडिडेट थे वो भी अब कम रह गए हैं, लेकिन लोग फिर भी खड़े होंगे क्योंकि आखिर इतने ज़्यादा लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल की हैं, तो उनको यानी कि ये तो होगा कि पीटीआई का हमें टिकट मिले। तो वो टिकट अब इमरान खान साहब ही बैरिस्टर गौहर अली खान की मशावरत से देंगे। ये मेरे ख्याल में एक रिलीफ है पीटीआई के लिए। और दूसरा एक चीज़ ये भी डिस्कस होती है कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ये हुआ था तो अब इमरान खान के साथ भी ऐसा हो रहा। तो मेरा कहने का जो मेरी राय है कि नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई थी, कि यानी कि बाकायदा फरमाइश पे उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और कोशिश की गई थी कि इलेक्शन से पहले ये बाहर ना आएँ और इलेक्शन के अंदर रहें,
یہ جیل کے اندر ہی رہیں، اور مریم نواز بھی جیل کے اندر رہے اور الیکشن کے وقت وہ باہر نہ ہو۔ حنیف عباسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور بہت سارے لیڈر جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو ٹیلی فون کر کے ان کی وفاداریاں چینج کی گئیں۔ تو یہ سارے مظالم 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئے۔ لیکن اگر آپ یہ ترجیح دیں کہ اگر 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ایسے ہوا تھا تو اب بھی ایسے ہونا چاہیے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ ایسے ہوا تھا، تو یہ پھر سسٹم کہاں جا کے رکے گا؟ یعنی کہ 2018 کے الیکشن کو کوئی الیکشن تو نہیں مانتا تھا، تو اب بھی اگر آپ اس طرح کا الیکشن کروائیں گے تو پھر اس الیکشن کو کون مانے گا؟ پھر وہی یعنی کہ جک جک بک بک، وہی سڑکیں گرم رہیں گی۔ اور کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ ایک نہ شفاف انتخاب ہو، اور پھر جو حکومت آئے اسے 5 سال پورے کرنے کو ملے، اور تاکہ 5 سال حکومت پورے کرے گی، ایک سیاسی استحکام آئے گا تو پھر ہی معاشی استحکام آئے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شفاف الیکشن ہو۔ اگر نون لیگ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں تو وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور جن لوگوں کو کی تھی ان کو کسی طرح بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا، لیکن زیادتی کا بدلہ زیادتی یا جرم کا بدلہ جرم نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر اس وقت جرم ہوا تھا تو اس وقت بھی جرم ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں آگے چلنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اگر وہ جیتتے ہیں، ان کو ووٹ ملتے ہیں، تو وہ بے شک حکومت بنائیے۔ اب ان کی درد سری ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح ایک ورکنگ ریلیشن شپ بناتے ہیں، اور یہاں اگر نون لیگ والے جیتتے ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے، اور وہ اپنے آ کے 5 سال پورے کریں، اور اپنی جو اقتصادی پالیسیاں اگر کوئی لانا چاہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے یا ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، تو ان کو 5 سال پورے ملنے چاہیے۔ تو یہ یعنی کہ پہلے تو الیکشن کے جب سے یہ الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں تو اس وقت سے سوشل میڈیا پہ گپ گپ یعنی کہ شور و غل چھایا ہوا ہے۔ تو پھر الیکشن اگر نہیں ٹھیک ہوتے تو الیکشن کے بعد بھی اس طرح کے مسائل رہیں گے، تو عوام پھر ایسے ہی رہیں گے، اور لوگوں کی جو توانائیاں ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو گرانے میں ہی لگیں گی، ملک نہیں آگے چل سکے گا۔ آرمی چیف نے بھی اس بارے میں جو سوشل میڈیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا ہوم گراؤنڈ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے، چاہے آپ مسلم لیگ نون ہیں یا جے جو آئی ہیں یا ایم کیو ایم ہیں، تو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ تو ہوم گراؤنڈ کے لیے یہی بات آج آرمی چیف نے بھی کہی کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان نفاق ڈال رہے ہیں، جبکہ یہ قوم ترقی کرے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اتحاد کے ساتھ چلے گی۔ وہ جو انہوں نے ایک زمینیں لی ہوئی ہیں جہاں پہ انہوں نے کاشتکاری کرنی تھی، اس کی یعنی کہ ایک تقریب میں وہ خطاب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی انہوں نے خطاب کیا جس کا لامیہ بھی آیا، اور اس میں انہوں نے گارنٹی دی، یعنی کہ پہلے لوگ جو کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن جو اس وقت نہیں چاہتے وہ وہی لوگ ہیں جو کہ صرف 3 مہینے کے لیے آئے تھے اور اب ان کو 8-8 9-9 مہینے ہو چل رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب الیکشن نہ ہوں تو اسی طرح ہمارا یعنی کہ روٹی روزی چلتی رہے۔ لیکن آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی قسم کی بھی اگر ضرورت ہوگی تو وہ ہم ان کو ضرورت ان کی پوری کریں گے سیکیورٹی کے لحاظ سے، اور پوری طرح ان سے تعاون کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ تو دوسرا فوج سے ایک انہوں نے نا انکوائری کمیشن بھی بنایا ہوا ہے جسٹ جو ہے فیض آباد دھرنے کے کیس کے سلسلے میں، جس میں آئی جی جو ریٹائرڈ آئی جی ہیں اختر علی شاہ صاحب، طاہر عالم صاحب اور خوشحال خان صاحب اس کے 3 رکنی ممبر ہیں۔ تو انہوں نے اس ہفتے میں جنرل فیض حمید کو بلایا تھا لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے اس کو اگلے ہفتے جنرل فیض حمید کو بلایا ہے کہ آ کے اپنا بیان قلم بند کروائیں۔ دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں ادھر پیش ہوتے ہیں یا پھر اس ہفتے کی طرح وہ بھی نہیں پیش ہوتے۔ باقی جو بلے کا نشان ملا ہے پی ٹی آئی کو، اس جج کے بارے میں جو ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے دور میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، اور یہ ایک یعنی کہ سیاسی پوسٹ ہی ہوتی ہے، اور جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اپنے ہی کسی بندے کو ادھر لگاتی ہے۔ تو وہ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بندہ جج بن کے بھی اسی طرح وفادار رہتا ہے یا چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، احمد ولی خان صاحب نے بہت زیادہ تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایک ہی صرف صوبے کا بندہ پورے ملک کے الیکشن کے بارے میں کیسا فیصلہ دے سکتا ہے۔
تو اس کے بارے میں اب میں نے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی اپیل میں جا رہا ہے اور اس کو پشاور ہائی کورٹ میں اس کے لیے ڈویژنل بینچ بنانے کا کہہ رہا ہے. تو دیکھیں یہ ڈویژنل بینچ بنتا ہے یا اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ جو کیس ہے یہ جو ہے وہ اے این پی کا بھی یہی کیس ہے. اے این پی والوں نے بھی کافی عرصے سے انتخابات نہیں کروائے اور ہو سکتا ہے کہ اے این پی کا بھی انتخابی نشان چلا جائے. اس لیے ایمل ولی خان صاحب بہت غصے میں ہیں اور بڑی انہوں نے غلط باتیں کی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں. تنقید آپ کر سکتے ہیں لیکن ذرا سلجھے ہوئے انداز میں کریں تو زیادہ بہتر ہے. آپ سیاسی رہنما ہیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی تنقید جو ہے نا وہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتی اور ہو سکتا ہے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی ہو جائے. تو تمام یعنی کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سندھ کے دورے پہ گئے اور ادھر کافی ساری شخصیات نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی. شمولیت تو پہلے بھی یعنی کہ یہی لوگ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں, کبھی نون لیگ میں آ جاتے ہیں. مسئلہ تو تب ہے یا جب یہ پی ٹی آئی والوں کو چیلنج بھی کر سکیں گے کہ نہیں. کیا یہ یعنی کہ سوری پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں پیپل پارٹی کو کیا یہ چیلنج کر سکیں گے؟ یہ پیپل پارٹی جو سندھ کی میں ایک مضبوط اپنا ہولڈ رکھتی ہے, کیا اس کو وہ ہلا سکیں گے؟ یہ چیز دیکھنے والی ہے. تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, کیونکہ اس انتخابات میں یا اب جو نئی سیاست آئی ہے اب انتخابی اتحاد نہیں بنتے, اب سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کاف لیگ ہے تو وہ کے پی کے میں نہیں ہے تو صرف پنجاب میں ہے تو وہ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ اپنا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہے گی. جے یو وائی والے جو ہیں وہ سندھ اور کے پی کے میں مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہے گی. تو اس طرح کی بات ہے کہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, انتخابی اتحاد نہیں بنتے ہیں. تو اب یعنی کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے, لیکن اس میں ایک وجہ کیا کہتے تنازع ہے کہ وہ حلقہ جو ہے NA-242 ہے, جہاں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے بھی ادھر اپنے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بیٹھ جائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ یہ سیٹ نہیں دیں گے. تو یہ ایک تنازع ہے دونوں جماعتوں کے درمیان. دیکھیں اس کا کیا حل نکلتا ہے. ابھی تک تو یعنی کہ دونوں جماعتیں ڈٹی ہوئی ہیں اور اس حلقے کو خالی چھوڑنا نہیں چاہتی. تو باقی اس کے علاوہ یعنی کہ آج سپریم کورٹ میں نا کسی بھی کیس کی جو ہے نا وہ سماعت نہیں ہوئی, کیونکہ 2 ہی صرف جج حاضر تھے. ان میں سے بھی ایک جج بیمار ہو گئے, جس کی وجہ سے انہوں نے پھر تمام کیسز جو ہیں وہ ڈی لسٹ کر دیے ہیں. اب دیکھیں اس کے بارے میں یعنی کہ کیا کل کی جو بینچز ہیں وہ کیا بنتے ہیں, کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید کل کے کیسز بھی ڈی لسٹ ہو جائیں, لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. کنفرم ہم آپ کو اگلے اپنے ولاگ میں بتا دیں گے. باقی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک اور فیصلہ دیا ہے کہ وہ جسٹس بابر ستار نے کہ جو 3 MPO کے تحت یہ نظر بندی کر دیتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی حد تک جو یہ ہے نا اختیار یہ وفاقی کابینہ کے پاس ہوگا. یعنی کہ صرف ڈپٹی کمشنر اپنی صوابدید پہ ہی نہ کسی کو نظر بند کر دے, کیونکہ اگر آپ کسی نے جرم کیا ہے تو اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. تو اگر جرم نہیں کیا تو پھر وہ اس کو یعنی کہ اس کو آزادی ہونی چاہیے اور وہ اپنا بنیادی حقوق کے مطابق زندگی گزار سکے. باقی پی ٹی آئی کے لیے کچھ ایک اور اچھی خبر ہے کہ خدیجہ شاہ کو رہا کر دیا گیا ہے. یہ یعنی کہ کافی امیر خاتون تھی اور کیا کہتے ہیں جسٹس سابقہ آرمی چیف یعنی کہ آصف نواز جنجوعہ کی یہ نواسی تھیں اور بڑے یعنی کہ امیر کبیر لوگ ہیں یہ, تو ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اور دوسرا صنم جاوید جو ان کے ایک کارکن ہیں, وہ اس کے بارے میں بھی سنا گیا ہے کہ اس کا جو ڈی سی نے نظر بندی کا اس کو آرڈر دیا ہوا تھا وہ بھی واپس لے لیا ہے. تو ہو سکتا ہے اب وہ بھی رہا ہو جائیں. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبریں ہیں, کیونکہ صنم کا سن رہے تھے کہ اس نے مریم نواز کے خلاف الیکشن بھی لڑنا ہے. اور ابھی یعنی کہ ایک اور تھوڑی سی کیا کہہ سکتے ہیں سیاست سے ہٹ کے خبر ہے کہ ایک سماجی کارکن ہے ہماری شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری, انہوں نے شادی کر لی ہے اور شادی کرنے کے ساتھ جو جس سے شادی کی ہے وہ بھی ایک وکیل ہے اور انسانی حقوق کے وہ کیسز لڑتے ہیں, عبدالہادی خان. تو دیکھیں اللہ پاک ہم بھی ان کو اس شادی کی مبارکباد دیتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک ان کو نیک اور کیا کہتے ہیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. السلام علیکم.